बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। यीशु मसीह की तमसीलों के साथ मैं हूँ बाबू मेराज शाहिद और मेरे साथ हैं बाबू पारस आशिक, जो कि आज हम खमीर की तमसील के मुतल्लिक सीखेंगे। तो सबसे पहले हम कलाम अक़दस में से तिलावत करेंगे। मुक़द्दस मत्ती रसूल के मुताबिक लिखी गई पाक अंजील 13वें बाब की 33वीं आयत से, उसने एक और तमसील उन्हें सुनाई कि आसमान की बादशाही उस खमीर की मानिद है जिसे किसी औरत ने लेकर 3 सा आटे में मिला दिया, यहाँ तक कि वो सब खमीर हो गया। ये सब बातें यीशु ने हजूम से तमसीलों में कहीं और बिला तमसील उनसे ना बोलता था, ताकि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि मैं तमसीलों के लिए अपना मुंह खोलूँगा, मैं बनाए आलम के इसरार ज़ाहिर करूँगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। बाबूजी, बड़ी खुशी की बात है कि आप कैथलिक टीवी के प्रोग्राम यीशु मसीह की तमसीलों में तशरीफ़ लाए। आज हम अपने मोमिनीन के लिए आपसे गुजारिश करेंगे कि जो कि खमीर की तमसील हमने कलाम अक़दस में से पढ़ी, और आज हम जानना चाहेंगे खमीर के बारे में कि खमीर क्या है। नाज़रीन, बहुत बार हमने पाक कलाम में से ऐसी तमसीलें सुनी हैं। यीशु मसीह जब भी अपने लोगों से बात करते हैं, मोमिनीन से बात करते हैं, वो जो उसका कलाम सुनने के लिए आते हैं, हमेशा उनके लिए आसानियां पैदा करते हैं। ये उनके अपने शागिर्द हों या फिर मोमिनीन जो उसका कलाम सुनते हैं। और इसलिए तमसीली कलाम से मुतल्लिक हमें बहुत बार आगाह किया गया है। आज हमने जो हवाला विर्द किया पढ़ा, खमीर की तमसील, शायद हमारे मुआशरे में ये उस कदर आम नहीं है। हम जानते हैं खमीरी रोटी बहुत बार हमारे लोग खाते हैं, लेकिन उस कदर इसकी तारीख को हम नहीं जान पाए। जिस तरह से फ़लस्तीन के इलाका में जब यीशु मसीह इसकी बात करते हैं, न सिर्फ ये दुनियावी तौर पर था बल्कि यहूदियों के नज़दीक तो ये एक ईमानी रस्म में भी शामिल होने वाली बात थी। सलामती की कुर्बानी जब वो चढ़ाते थे तो उसमें खमीर इस्तेमाल किया जाता था। अगर इसकी हम तारीख में या तय में जाते हैं तो नाज़रीन, हमें सीखने के लिए ये ज़रूरी है कि खमीर बनता कैसे था। आज भी खमीरी रोटी हम खाते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं कि खमीर बनाया कैसे जाता था। पहली बात कि अंगूर का शीरा लेकर आटे में डाला जाता था और कुछ देर के बाद वो खमीर बनता था। ये एक सिलसिला है। इसके बाद एक और सिलसिला था, कुछ पौधों की, दरख्तों की के पत्तों से वो सफूफ बनाते थे, उसमें पानी मिलाते थे और कुछ देर तक उन्हें रहने दिया जाता था। वो पानी तुर्श हो जाता था और कुछ देर के बाद उससे बुलबुले उठते थे। उसको लेकर थोड़े से आटे में रखा जाता, फिर कुछ देर बाद वो आटा रखा जाता जो खमीर बन जाता, और उसमें से आटा लेकर वो अपने उस आटे में जो खानदान के लिए, खाने के लिए, पकाने के लिए रखते थे, उसमें डाला जाता था। इससे मुतल्लिक यहूदियों के ईमान में 2-3 उनके रब्बी हैं, आलम हैं, वो कुछ राय देते हैं, इस खमीर से मुतल्लिक राय देते हैं। रब्बी सिकंदर एक उनका हुआ है, वो कहता है कि खमीर खुदा के हुक्म मानने में रुकावट है। इसकी ईमानी तशरीह के तौर पर जब हम जानते हैं रुकावट का बायस। फिर एक और आलम है उनका, यहूदी आलम रब्बी अब्बा, वो इसको भी इसी सोच के साथ परवान चढ़ाता है कि खमीर जो है वो उन शरीयत की बातों को मानने के लिए मुश्किल पैदा करता है इंसान के लिए। लेकिन एक और रब्बी फैलो के नाम से उनमें एक बहुत मशहूर आलम है,
وہ کہتا ہے کہ یہ تکبر کی علامت بھی ہے، اور پھر یہ خوشی اور بابرکت خدا کا عمل ہے جس میں انسان شامل ہو کر اپنے آپ کو اپنے خدا کے لائق بناتا ہے۔ وہ اس ساری بات کو جب ہمارے سامنے رکھتے ہیں تو پھر ناظرین ہمیں سمجھ آتی ہے کہ خمیر تبدیل کرنے کی قدرت اس میں ہے، اور اس میں مختلف عالموں کی آرا ہے، رائے ہے، وہ جس طرح سے بھی انہوں نے اس کو جانا سمجھا، لیکن اس کی جو بڑی سچائی ہم نے جانی ہے وہ یہی ہے کہ تھوڑا سا خمیر آٹے کو خمیر بناتا ہے جو روٹی کھانے کے لیے استعمال میں لائی جاتی ہے۔ اس طرح کہ ہم دیکھ بھی سکتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں خروج کی کتاب میں جب وہ عید فصح کا ذکر آتا ہے، جب وہ خروج کرتے ہیں مصر کی غلامی سے نکلنے کے لیے، تو اس وقت بھی تو یہ ساری چیزیں بیان کی گئی تھی۔ اس سے متعلق تھوڑا آگے جا کر ضرور ہم دیکھیں گے، کیونکہ یہ ان کا بہت بڑا ایمان کا سچ تھا یہودیوں کا، جب وہ یہ عید مناتے تھے، اور اس میں ان کی سوچ کیا تھی وہ کلام مقدس ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اسی لیے پھر وہ یہی بات ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ فریسیوں اور یہودیوں کے خمیر سے ہوشیار رہنے کے لیے کہا گیا ہے، تو اس سے ہم پھر کیا مراد لے سکتے ہیں؟ اب بات تو چونکہ خمیر سے لے کر یسوع مسیح جو تمثیل لیتے ہیں ناظرین، وہ عام بات سے لے کر خاص بات تک پہنچاتے ہیں، اور جب خمیر کی تمثیل ہے تو یہاں آج کی دوسری بات ہوتی نظر آتی ہے روحانی طور پر، جب یسوع مسیح اس بات سے متعلق لوگوں کو آگاہی دیتے ہیں کہ ان کے خمیر سے بچے رہنا، کیونکہ وہ جو تعلیم اپنی دیتے ہیں، وہ جس تعلیم میں ان کی اپنی سوچ شامل ہے، اس سے یسوع مسیح انہیں آگاہی دینا چاہتے ہیں، اور اس سے ان خطروں سے آگاہ کرتے ہیں لوگوں کو جو ان کی زندگی میں ایمان کی نسبت سے ہونے شروع ہوتے ہیں، اور اس لیے یسوع مسیح انہیں بار بار آگاہ کرتے ہیں کہ یہودیوں، فقیوں، فریسیوں کے خمیر سے آزاد رہنے۔ اس کی مثالیں ہمارے پاس ہیں، جیسے شریعت میں ناظرین آپ جانتے ہیں 10 حکم ہیں، لیکن وہ انہوں نے بڑھا چڑھا کر 313 بنا لیے، مختلف آراء ہے اس کے بارے میں، مختلف خیالات ہیں، مختلف جو لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یسوع مسیح اصل میں ان باتوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو لوگ سننے والے ہیں، جو لوگ سامنے ہیں، جو لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں، جنہوں نے سیدھے راہوں پر چلنا ہے، اور جو بچنے کے لیے آئے ہیں خدا کا کلام سن کر۔ یسوع مسیح ان سے ہمیشہ اسی طرح محبت بھری باتوں کے ساتھ ان کی رہنمائی کرتے ہیں کہ وہ بچیں ایسے لوگوں سے، شر پسند عناصر سے، اور آج بھی ناظرین جیسے تب لوگ تھے، آج بھی ایسی تعلیمات، ایسے لوگ بہت بار آپ کو ملیں گے، لیکن ہم نے اشروع ایمان، بائبل مقدس اور کلیسیائی تعلیم کے اپنے عقیدہ کی پاسداری کر کے وہ ایمان جو نسل در نسل ہمیں ملا ہے، جس ایمان کی بنیادیں یسوع مسیح نے خود مقدس پطرس پر رکھ کر ہم سب کے سامنے سچائی کو ظاہر کر دیا، ہم نے اس میں ہمیشہ قائم رہنا ہے۔ بالکل یہ ایگزیکٹ ہے، جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قوانین میں امینڈمنٹ کر دی تھی، ترمیم کر دی تھی، اور یسوع مسیح کے پاس بار بار آتے ہیں کہ ہمیں بتا کہ جو ہے اس میں بڑا کون سا۔ یہ تو خدائی قوانین میں ملاوٹ ہے نا سراسر، جس طرح دنیا میں ملاوٹیں ہیں، ہر چیز خالص ہے، اس کو کسی طرح سے خالص نہیں رہنے دیا جاتا، اور تب سے لے کر آج تک آج بھی ایسی تعلیمات ہیں ناظرین، آج بھی بالکل ایسی تعلیمات ہیں کہ اصل اور خالص تعلیم میں اپنی تعلیم کو شامل کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ تو پھر اس سے کیا ہم کر سکتے ہیں کہ آٹے اور خمیر سے کیا مراد ہم لوگوں کو، مومنین کو بتائیں گے؟ جی بالکل، بڑی خوبصورت یہ بات اور سوال ہے۔ آٹا ہے ہم دنیا کے لوگ، آج کی تمثیل میں آٹا کہا گیا ہے دنیا کو، لوگوں کو، کلیسیا کو، اور کلیسیا کے علاوہ بھی جو خدا کا کلام سنے، اور خمیر کہا گیا ہے خدا کے کلام کو، انجیل مقدس کو۔ میرے سے جو ہمارے سامنے یہ ایک وسیع مضمون ہے کہ ہم دنیا کے لوگ ہیں، اور خدا کا کلام جو زندگی بخش کلام ہے، خدا کی باتیں جو زندگی سے بھرپور باتیں ہیں، خدا کی قدرت کی باتیں جو سچ کے ساتھ ہماری زندگی کا حصہ بنتی، ہمیں ان باتوں کو قبول کر کے جینا ہے۔ اور یہ باتیں کرتی کیا ہے؟ یہ جو زندگی کا کلام ہے یہ ہمیں ایک راستہ دیتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں سچائی کا راستہ، ایمان کا راستہ، اور خدا کی طرف جانے والا راستہ۔ اس لیے ناظرین جب میں اور آپ اس راستے پر چلتے ہیں جو کلام کو سننے کے ساتھ ہمارے سامنے کھلتا ہوا نظر آتا ہے،
تو ہم خدا کی عظیم محبت کو سمجھ پاتے ہیں اور اس رشتے میں جڑ جاتے ہیں جو آپ کا، میرا اور ہم سب کا ہمارے خدا کے ساتھ ہے۔ اس لیے اس دھرتی پر خدا کے کلام کی منادی کرنے کے لیے خدا نے اپنے لوگ چنے۔ کہاں کہاں سے چنے؟ کن کن لوگوں کو اپنے پیچھے آنے کی دعوت دی؟ جن کے دل تیار ہو گئے، جنہوں نے اپنے آپ کو کلام سن کر یسوع کے حواری بنانے کے لیے پیش کر دیا۔ ان کی تعلیمات آج پوری دنیا میں کہاں ایک بندہ شروع کرے اور آج لوگ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ ایمان کا حصہ بنتے ہیں، اور یہ خدا کے کلام کی قدرت ہی ہے۔ یہ وہ خمیر ہے جو تھوڑے سے آٹے میں جب ڈالا جاتا ہے تو سارا آٹا خمیر ہوتا ہے۔ آج پوری دنیا میں محبت کا پیغام عام ہے، آج پوری دنیا میں نفرتوں کو مٹانے کی بات ہوتی ہے، کیونکہ یسوع محبت کا پیغام لے کر آئے، اور یہ وہ خمیر ہے جو دنیا میں بد امنی کے باوجود بھی، لڑائی جھگڑوں کے باوجود بھی، نفرتوں کے باوجود بھی، شدت پسندی کے باوجود بھی، ناظرین، جب محبت کی بات ہوتی ہے، کلام کی بات ہوتی ہے، یسوع کی بات ہوتی ہے، تو یقینی طور پر دل پگھلتے ہیں، دل بدلتے ہیں۔ بابو جی، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ خروج 12ویں باب کی 14ویں آیت سے 20ویں آیت تک ہم پڑھیں تو لکھا ہے کہ یہودی لوگ عید فصح یا عید فطیر کے موقع پر اپنے گھروں سے کیوں اس خمیر کو نکال دیتے تھے؟ میرا خیال ہے زیادہ بہتر لگے گا، ہم چونکہ پاک کلام ہے ہمیں سمجھ آئے گی ناظرین زیادہ بہتر طور سے، تو ہم پاک کلام میں سے سنیں گے اس حوالے سے متعلق اس میں کیا لکھا ہے، کون سا بڑا سچ اس میں چھپا ہے جسے آج ظاہر کرنا ہے۔ خروج کی کتاب، بنی اسرائیل قوم کا خروج مصر سے نکلنا، یہ کتاب اس سارے سچ کو بیان کرتی ہے۔ اس کے 12ویں باب کی 14ویں آیت سے ہم سنتے ہیں، اس طرح لکھا ہے، یہ دن تمہارے لیے ایک یادگار ہوگا اور تم اسے گویا خداوند کی بڑی عید مانو گے، تم اسے بڑی شادمانی کے ساتھ نسل در نسل ابدی فرض جان کر عید مناؤ گے۔ 7 دن تک تم فطیری روٹی کھاؤ، پہلے ہی دن تم اپنے گھروں کو خمیر سے خالی کرو، اور جو کوئی پہلے دن سے لے کر 7ویں دن تک خمیری روٹی کھائے وہ شخص اسرائیل میں سے خارج کیا جائے گا، اور تمہارے لیے پہلے دن مقدس مجمع ہوگا اور 7ویں دن بھی مقدس مجمع ہوگا۔ ان میں کچھ کام نہ کیا جائے، لیکن وہی جو ہر ایک کے کھانے کے واسطے ہے صرف وہی کیا جائے گا۔ تم یہ عید فطیر کرتے رہنا، کیونکہ میں نے خاص اسی دن میں تمہارے لشکروں کو ملک مصر سے باہر نکالا، اور تم اس دن کو پشت در پشت ابدی فرض مناتے رہنا۔ پہلے مہینے کے 14ویں دن کی شام سے مہینے کے 21ویں دن کی شام تک تم فطیری روٹی کھاؤ۔ 7 دن تک تمہارے گھروں میں خمیر نہ پایا جائے، کیونکہ جو کوئی خمیر کھائے گا وہ شخص اسرائیل کی جماعت میں سے خارج کیا جائے گا، خواہ وہ پردیسی ہو اور خواہ ملک میں پیدا ہوا ہو۔ اس کو جب ہم ناظرین پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ایک بڑا واقعہ ہوا بائبل مقدس میں، آپ بھی جانتے ہیں، آپ گرجا گھر جاتے ہیں، آپ خدا کی عبادت کرتے ہیں، بڑی وفاداری کے ساتھ جا کر اس کا کلام سن کر سیکھنے کے لیے جستجو پیدا کرتے ہیں اپنے آپ میں، تاکہ خدا سے محبت کا رشتہ بنا رہے، اور یہ رشتہ اس صورت میں ہی قائم رہ سکتا ہے جب ہم کلام پڑھتے۔ آج بھی ہم نے پاک کلام کو پڑھا۔ اس قوم سے متعلق یہ بڑا سچ ہے کہ جب یہ ملک مصر سے نکالی گئی، 450 سال تقریباً یہ غلامی میں رہنے والے لوگ ہیں، لیکن ایمان میں وفادار ہیں، ایمان میں ثابت قدم ہے۔ آج ہم ہماری زندگیوں میں کبھی تھوڑی سی مشکل بھی آئے تو ہم بہت جلد ایمان بدلنے کی بات کرتے ہیں، لیکن سیکھیں ان کے ایمان سے، اس قوم کے ایمان سے جو حضرت موسیٰ جن کا رہنما اور نبی ہے، اور خدا نے جنہیں لاڈلی یا پیاری قوم بھی کہا ہے، ہم بھی تو خدا کے چاہنے والے ہیں، خدا ہم سے بھی پیار کرتا ہے، ہمیں بھی اس محبت میں اپنے آپ کو شامل کرنا ہے، لیکن کیسے کریں گے؟ پاک کلام کی سچائیوں کو مان کر۔ آج اس قوم کا جب ہم بار بار ذکر کرتے ہیں، اور بائبل مقدس میں اس قوم سے متعلق، بنی اسرائیل قوم سے متعلق بے شمار باتیں ہیں کہ کس طرح وہ خدا کی وفادار رہی، 450 سال غلامی میں رہنے کے باوجود بھی یہ ان واقعات کو نہیں بھولتی جو ان کے آباء و اجداد کی زندگی میں ہوئے۔ ایمان کے وہ نشان ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایمان کے نشان ہماری نسلوں کی رہنمائی کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہی وہ سچ ہے
جو ہماری زندگی میں آنے والے وقتوں میں بھی ہماری رہنمائی کرے گا اور ہم خدا کی اس عظیم محبت کے رشتے میں قائم رہ سکتے ہیں. اس لیے قوانین کا ماننا ان پر بہت ضروری ہے. 7 سال کا بچہ ہوتا ہے ان کا، جب وہ شریعت کو جاننا شروع کرتا ہے اور اس پر فرض بن جاتا ہے کہ وہ ان 10 حکموں کی پاسداری کرے، ان 10 حکموں کو مانے. اس لیے ان باتوں میں ایک یہ بات بھی تھی کہ یہ اس واقعہ کو یاد کرتے ہیں ان دنوں میں عید فصح کے موقع پر یا عید فطیر کے موقع پر، اور 7 دن تک اپنے گھروں میں فطیری روٹی کھاتے ہیں. خمیری روٹی کو قریب نہیں آنے دیتے. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے خدا سے پیار کرتے ہیں اور کسی چیز کو ملانا نہیں چاہتے اس عمل میں، کیونکہ انہوں نے کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ اس میں چیزیں جو ایڈ نہ کی جائیں، جو خالص تعلیم ہے وہی ہمیں ملے، جو باپ دادا کی تعلیم ہے. اسی لیے وہ بار بار اپنے باوجداد کا ذکر کرتے ہیں، اور اسی لیے فطیری روٹی کھاتے ہیں کیونکہ یہ وہاں سے نکلتے وقت ان کے پاس خمیر نہیں تھا. یہ چونکہ بھاگے تھے بیچارے ڈر اور خوف کے مارے نکلے تھے، تو اس لیے ان کی زندگی کا یہ واقعہ جو فطیری روٹی کھانے کا ہے. اور ایک اور ان کی زندگی میں ایک معاملہ تھا کہ یہ خمیر نکالنے کے ساتھ ہوتا کیا تھا کہ پرانا خمیر نکل جاتا تھا گھروں سے، اور پھر یہ 7 دنوں کے بعد نئے خمیر کی بات کرتے تھے. اور پرانا خمیر جب ہوتا ہے تو جراثیم بھی پھیلتے ہیں، اور یقینی بات ہے کیونکہ جب چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں تو اس میں ایسے معاملات ہو جاتے ہیں. یہ تو اناج کی بات ہے، اس لیے کوئی بھی چیز ہوتی ہے جیسے کہ بریڈ ہے یا آٹے وغیرہ ہوتے ہیں تو خاص طور پر ٹائم سے زیادہ ہوتا ہے تو ایکسپائری ڈیٹ لکھی جاتی ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ جو ڈیٹ وائز ہیں ان پر غور خوض کریں، دیکھیں کہ آیا یہ چیزیں کھانے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں. اسی طرح ہماری جو تعلیمات ہے اس کو بھی ہم دیکھیں کہ جو ہماری کلیسیائی تعلیم ہے اس کو بھی جو ہے قبول خالص رہنا چاہیے تاکہ جو ہم کیتھولک کلیسیا کے مومنین ہیں، سارے مومنین سارے مسیح کو ماننے والے ہیں. کیتھولک ایمان تو بنیادی ہے، اس لیے ہمیں اس سچ کو سمجھنا ہے سارے لوگ بنیادی تعلیم پر ایمان رکھتے ہیں جو یسوع مسیح نے مقدس پطرس پر ظاہر کر کے کلیسیا میں ایک ایمان کی روشنی قائم کی ہے، اس کو مانتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں. اور میں تو بربلا اس بات کا اظہار بھی کرتا ہوں کہ جو مسیح کو مانتا ہے وہ کیتھولک ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے اس کلیسیا کی بنیاد مقدس پطرس پر رکھی اور 2 بار کہا، جب وہ زمینی زندگی میں بھی تھے تو پھر بھی امامت کا ذکر ہے، اور پھر جب وہ جلالی زندگی میں بھی آ گئے یوحنا کے مطابق ہے تو پھر بھی جو ہے مقدس پطرس کو ہی کہا گیا تھا. بابو جی ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا، بہت سارے ہمارے مسیحی بہن بھائی آپ اگر مائنڈ نہ کریں تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم بہت بار شاید کام کے سلسلہ میں ہی چرچ سے رجوع کرتے ہیں، لیکن یہاں آج خمیر کی تمثیل ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں خالص تعلیم بھی ساتھ رکھنا ہے، خالص ایمان جو ہمیں نسل در نسل ملا ہے، باوجداد سے جو ہمیں باوجداد سے، یہ نہیں کہ بس اپنی تعلیمات یا کسی اور بندے کی سکھائی تعلیم جو اس کی اپنی ہے، جو خود ساختہ لوگ ہیں، جی خود ساختہ اور ریڈی میڈ تعلیم ہے، وہ اپنی باتیں لوگوں پر ظاہر کر کے لوگوں کو اپنی طرف مولڈ کرتے ہیں. لیکن ناظرین ہمیں ہوشیار رہنا ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے کبوتروں کی مانند بھولے بنو اور سانپوں کی طرح ہوشیار رہو، اور ہمیں بچنا ہے ایسے لوگوں سے اور ان کے ہتھ کنڈوں سے. اس لیے مقدس رسول فرماتے ہیں پہلا کرنتھیوں 5ویں باب کی 7ویں اور 8ویں آیت میں کہ پرانے خمیر کو نکال پھینکو تاکہ تم تازہ گندا ہوا آٹا بنو. جی بڑی خوبصورت بات مقدس پولس رسول کرتے ہیں. پہلے ہم نے دیکھا خروج کی کتاب، پھر ہم نے دیکھا پاک انجیل میں یسوع مسیح کی باتیں، اور اب چونکہ نئے عہد نامہ میں سے خطوط میں سے ایک خوبصورت حوالہ ناظرین ہمارے سامنے، اور بندہ جس نے یہ بات کی ہے بڑا پاورفل پڑھا لکھا یہودی ربی. اور میں یہ کہتا ہوں گھر کی بات اگر آج کے دور میں اگر ہم اس کو کمپیئر کریں اپنی جو اکیڈمک جو ایجوکیشن ہے اس کے ساتھ کمپیئر کریں تو اس نے 3 PhD جو ہے وہ کی ہوئی تھی، اتنا پڑھا لکھا تھا. تو آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں کہ مقدس رسول نے جو بھی لکھا ہے ویسے کا ویسا لکھ دیا. اس نے مختلف کلیسیاؤں کو مختلف جگہوں کے لیے جو موقع محل کے مطابق، ان کی سوچ کے مطابق، ان کی تہذیب و تمدن کے مطابق انہوں نے خطوط لکھے. لیکن ہم جب اس بات کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے جی یہ ہمارے لیے. اس وقت کی کلیسیا جو تھی وہ جس حال میں بھی تھی
ان کو اسی طرح کی انہوں نے انسٹرکشن دی، ہدایات بھیجی کہ آپ نے اپنی لائف کو کس طرح سے گزارنا ہے، اور رہنے سہنے کے طریقے بتائے، اور ہر چیز کو جو ہے بڑا ہی سیولائز طریقے سے بیان کیا۔ اس کے ساتھ جو بات مقدس پولوس کرتے ہیں ناظرین، وہ اصل میں اس ایمان کی بات کرتے ہیں جس کا وہ حصہ رہے، کیونکہ گھر کی بات اس کو زیادہ پتہ ہوتی ہے جو گھر میں رہتا ہے۔ کسی بھی گھر کی آپ بات کریں، کسی شخص کی بات کریں، آپ اس سے اچھے تعلق رکھتے ہیں تو آپ زیادہ جانتے ہیں، بالکل چونکہ وہ یہودی ہے اور یہودی رسم و رواج کو اچھی طرح سے جانتا ہے، اس لیے وہ یہ کہتا ہے پرانے خمیر کو، کیونکہ نسان کے مہینے کی 14ویں تاریخ جو ان کا پہلا مہینہ تھا، اس میں سے پرانے خمیر کو نکالتے تھے اور عید فطیر مناتے تھے بڑے جذبوں کے ساتھ، اس لیے وہ کہتا ہے کہ اس کو نکالو، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب ہم نئے انسان ہیں، نیا آسمان اور نئی زمین اور نئے انسان کو مانتے ہیں۔ نیا انسان کون ہے؟ یسوع مسیح ناصری، اور اس کی تعلیم میں کیا ہے؟ یسوع مسیح نے عید فصح منانے سے پہلے، آپ کو پتا ہے پہلی رات، اس لیے یسوع مسیح نے بھی خمیری روٹی کے ساتھ شاگردوں کے ساتھ آخری کھانا نہیں کھایا۔ یہ بڑے ایمان کی بات ہے، فطیری روٹی یسوع مسیح نے کھائی، کیونکہ یہودی رسم و رواج یہ تھے کہ وہ عید فصح سے پہلے عید فصح مناتے ہوئے تمام طرح کا خمیر اپنے گھروں سے نکالتے تھے۔ یسوع مسیح نے بھی ناصرین فطیری روٹی کے ساتھ شاگردوں کے ساتھ آخری کھانا کھایا، اور پھر اسی لیے مقدس پولوس کہتے ہیں پرانے خمیر کو نکالو، تم تازہ گندہ ہوا آٹا بنو۔ ہم نے کیا بننا ہے؟ آج کلام مقدس میں مقدس پولوس کی بات ہے، تازہ گندہ ہوا آٹا۔ پرانے خمیر سے شاید جراثیم جس طرح نکلتے ہیں، ویسی اگر ہماری تعلیمات پرانی ہیں، تعلیمات میں کوئی ملاوٹ ہے، تعلیمات سنی سنائی باتیں ہیں، بائبل کی باتیں نہیں ہیں، کلیسیا کی باتیں نہیں ہیں، ہمارے بڑوں سے باتیں ہمیں نہیں ملی ہیں، تو ناظرین پھر ہمیں سمجھنا ہے اس بات کو کہ کیوں مقدس پولوس رسول سچ کو ہمارے سامنے رکھتا ہے، ہمیں نیا بنا کر، تازہ دم کر کے، ایمان کو بہتر طور سے سمجھانے کے لیے وہ اس سچ کو ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ ہم نے تازہ گندہ ہوا آٹا بننا ہے۔ آٹا زندگی کی علامت ہے، ہم نے ایک دوسرے کے لیے زندگی بننا ہے، ہم نے ایک دوسرے کے دکھ کو بانٹنا ہے، ہم نے تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اپنے کردار کو ادا کرنا ہے۔ اس لیے مقدس رسول فرماتے ہیں خطوط میں کہ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو۔ عالم بالا کی چیزیں جو ہے آسمان کی چیزوں کی، اور تمثیل میں یہی ہے، زمین کی بات لے کر، زمین سے نشانوں کی بات لے کر آسمان کی بات یسوع مسیح کرتے ہیں۔ جیسے آج خمیر کی بات ہے، لیکن تعلیم کی بات ہے، بائبل کی بات ہے، کلام کی بات ہے۔ خمیر کو کیا کہا گیا؟ خدا کا کلام، جو بدل دیتا ہے، تبدیل کرتا ہے۔ اسی لیے خمیر پرثر تب بنتا ہے جب آپ تیار ہوتے ہیں اس خمیر کو حاصل کرنے کے لیے، قبول کرنے کے لیے، اور یہی خمیر آپ کو سیدھی راہوں راستوں پر لے کر چلتا ہے، کیونکہ ہم نے وہ تعلیم پائی ہے جو یسوع کی سچی تعلیم ہے۔ ناظرین، ہم بابو جی کا دل کی تھا گہرائیوں سے شکر ادا کرتے ہیں، جو بڑی تیاری کے ساتھ اور بڑی ہی دلجمی کے ساتھ اس پروگرام میں تشریف لاتے ہیں کہ خدا ان کی گونا گو صلاحیتوں کو بروئے کار لائے اور اپنے جلال کے لیے انہیں استعمال کرے۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے نہایت ہی قابل احترام فضیلت مآب آرچ بشپ سیباسٹین فرانسس شاہ کا، جن کی کاوشوں سے یہ پروگرام رواں دواں ہے اور خدا کا جلال جو ہے پوری دنیا کے لیے ظاہر ہو رہا ہے۔ اور جیسا کہ کلام اقدس میں لکھا ہے کہ ساری دنیا میں جا کر انجیل کی خوشخبری سناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس سے ان کو بپتسمہ دو۔ تو ہم دعا گو ہیں کیتھولک ٹی وی کے سارے پروگراموں کے لیے کہ ہمارے پروگرام جو کہ خدا کی الہی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں، ہمارا کیتھولک ٹی وی دن دگنی اور رات چوگنی ترقی فرمائے۔ خدا آپ سب کو ڈھیروں برکات و فضائل سے مالا مال کرے۔